यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम सैमुअल की दूसरी किताब बाब 16 से गौर करना शुरू करे थे और हम बाब 16 ख़त्म करे थे। उसके बाद हम बाब 17 उठाए थे और उसके पहले 14 आयतों पर गौर करे थे। अब हम कलाम में आगे बढ़ेंगे। हम शुरू करेंगे आयत 22। यहाँ लिखा हुआ है, तब दाऊद और सब लोग जो उसके साथ थे उठे और यरदन के पार गए, और सुबह की रोशनी तक उनमें से एक भी ऐसा न था जो यरदन के पार ना गया हो। तो प्यारे भाई और बहन, जब हुसी को पता चलता है कि अबीसलोम उनके सलाह पे चल रहे हैं, तो दाऊद को खबर देते हैं कि अबीसलोम और उनकी फौज निकल रही है उनको पकड़ने के लिए। तो दाऊद को जब खबर मिलती है तो दाऊद और उनके सारे लोग यरदन को पार करते हैं। अब हम पढ़ेंगे आयत 24 से 26 तक। तब दाऊद महनाइम में आया और अबीसलोम और सब इस्राएली मर्द जो उसके साथ थे यरदन के पार हुए, और अबीसलोम ने योआब के बदले अमासा को लश्कर का सरदार किया। ये अमासा एक इस्राएली आदमी का बेटा था जिसका नाम यित्रा था। उसने नाहस की बेटी अबीजेल से, जो योआब की माँ और जरूया की बहन थी, सोहबत की थी, और इस्राएली और अबीसलोम जिलियाद के मुल्क में खैमाजन हुए। अगर हम दाऊद के ज़िंदगी पे गौर करेंगे तो हमको मालूम होगा कि दाऊद अपनी काफ़ी ज़िंदगी किसी ना तो किसी के डर से भागते फिरे, मगर ये वाकई में उन्होंने इसलिए भाग रहे क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा गुनाह करे। गुनाह ये करे कि बत्सबा से, जो यूरिया की बीवी थी, नाजायज़ जिस्मानी सोहबत करे और यूरिया को नाहक कत्ल करवाए। या अगर हम देखेंगे तो दाऊद इस वक्त काफ़ी मुसीबत में हैं। उन्होंने बगैर तैयारी के यरूशलेम से भाग के निकल गए, और जो लोग वफादार थे वो लोग दाऊद के साथ हो गए। आयत 27 से 29 पढ़ेंगे। और जब दाऊद महनाइम में पहुंचा तो ऐसा हुआ कि नाहस का बेटा सोबी बनी अम्मोन के रबा से, और अमियल का बेटा माकिर लोदीबार से, और बर्जिली जिलियादी रजलिम से पलंग और चारपायों और बासन और मिट्टी के बर्तन और गेहूं और जौ और आटा और भुना हुआ अनाज और लोबिये की फलियां और मसूर और भुना हुआ चबेना और शहद और मक्खन और भेड़ बकरियां और गाय के दूध का पनीर दाऊद के और उसके साथ के लोगों के खाने के लिए लाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो लोग बियाबान में भूखे और मांदे और प्यासे हैं। तो प्यारे भाई और बहन, दाऊद को ये पता चलता है कि उनके इलाके के जो अतराफ के लोग हैं वो उनके दोस्त हैं। ये लोग जानते थे कि दाऊद एक जंगी मर्द हैं। ये बादशाहों के जो हुकूमत करने वाले थे उनको अबीसलोम पे भरोसा नहीं था, क्योंकि उन लगा अबीसलोम के बारे में ये जानते थे कि अबीसलोम एक धोखेबाज आदमी है और उन पे भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। मगर ये लोगों को दाऊद पे भरोसा था, और उन लगा दाऊद के पास खाने पीने की चीज़ें लाते हैं ताकि दाऊद और उनके लोग खाए पिए और तरोताज़ा हुए वैसा। क्योंकि अबीसलोम आने में देर करे थे तो दाऊद को थोड़ा सा वक्त मिल गया और लोग उनके खाने पीने का इंतज़ाम करे। प्यारे भाई और बहन, या आप अगर खुदा के बारे में सोचेंगे तो खुदा वो खुदा है जो हमारे खाने पीने का इंतज़ाम करने की ताकत रखता है। हालांकि दाऊद बगैर तैयारी के यरूशलेम से निकल गए, मगर खुदा अतराफ के लोगों के दिलों में ये बात डाला कि उन लगा दाऊद और उनके लोगों का
کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے کھانے پینے کے بارے میں کیا ہوگا، یا پھر آپ کے رہنے اور سہنے کے بارے میں کیا ہوگا، تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا آپ کے کھانے پینے کا اور رہنے سہنے کا خیال کرے گا۔ تو یہاں ختم ہوا باب 17، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 18۔ ہم پڑھیں گے اس کی آیت 1 اور 2۔ اور داؤد نے ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے گنا، اور ہزاروں کے اور سینکڑوں کے سردار مقرر کیے۔ اور داؤد نے لوگوں کی 1/3 یوآب کے ماتحت اور 1/3 یوآب کے بھائی ابیشائی بن زرویہ کے ماتحت اور 1/3 جتی اِتائی کے ماتحت کر کے ان کو روانہ کیا۔ اور بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ میں خود بھی ضرور تمہارے ساتھ چلوں گا۔ تو یہاں داؤد اپنے لوگوں کے ساتھ جنگ میں جانا چاہتے ہیں۔ آیت 3 میں لکھا ہوا ہے، پر لوگوں نے کہا کہ تو نہیں جانے پائے گا، کیونکہ ہم اگر بھاگیں تو ان کو کچھ ہماری پرواہ نہ ہوگی، اور اگر ہم میں سے آدھے مارے جائیں تو بھی ان کو کچھ پرواہ نہ ہوگی، پر تو ہم جیسے 10,000 کے برابر ہے، سو بہتر یہ ہے کہ تو شہر میں سے ہماری مدد کرنے کو تیار رہے۔ تو یہاں فوج داؤد کو جنگ میں چلنے سے منع کر دی۔ آیت 4 اور 5 پڑھیں گے۔ بادشاہ نے ان سے کہا، جو تم کو بہتر معلوم ہوتا ہے میں وہی کروں گا۔ سو بادشاہ شہر کے پھاٹک کی ایک طرف کھڑا رہا، اور سب لوگ 100 اور 1000 کر کے نکلنے لگے۔ میرے بھائی، داؤد کے زندگی میں یہ حصہ سب سے بڑا دکھ کا حصہ تھا، کیونکہ یہ جنگ میں ان کے بیٹے ابسلام کی موت ہو جاتی ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جیسا فوج پھاٹک کے باہر نکلتی ہے، داؤد پھاٹک کے پاس کھڑے رہتے ہیں۔ داؤد اپنی فوج کو 3 حصے میں بانٹتے ہیں، اور 3 حصوں کے 3 لیڈر مقرر کرتے ہیں۔ ایک حصے کے لیڈر یوآب ہیں، دوسرے حصے کے لیڈر ابیشائی ہیں، اور تیسرے حصے کے لیڈر اِتائی ہیں۔ یہ تینوں لیڈر جب آگے بڑھتے ہیں تو داؤد ان لوگوں کو یہ تاکید کرتے ہیں کہ ابسلام کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ یہ تاکید ساری داؤد کی فوج بھی سنتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ داؤد کے یہ بات سے تھوڑے ہنسے بھی ہوں گے، اور تھوڑے اپنے دل میں ابسلام کے لیے کڑواہٹ پیدا کرے ہوں گے، کیونکہ یہ لوگ محسوس کرے کہ ابسلام ہمیشہ ایک مصیبت کھڑانے والے انسان رہیں گے۔ ان کو زندہ رکھنے سے ان کو ختم کر دینا ان لوگوں کے لیے اچھا رہے گا۔ یہ بات ان لوگوں سوچے۔ داؤد ابسلام سے محبت رکھتے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ ابسلام کی جان جانا۔ انہوں ابسلام کو زندہ دیکھنا چاہتے تھے۔ داؤد اپنے سپہ سالاروں کو یعنی کہ فوج کے لیڈروں کو بولنے کو لگے، جہاں آیت 5 کے دوسرے حصے میں لکھا ہوا ہے، میری خاطر اس جوان ابسلام کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ پیارے بھائی اور بہن، ساری فوج داؤد کے منہ سے یہ بات سنی۔ آیت 6 اور 7 پڑھیں گے۔ سو وہ لوگ نکل کر میدان میں اسرائیل کے مقابلے کو گئے، اور لڑائی افرائیم کے بن میں ہوئی، اور وہاں اسرائیل کے لوگوں نے داؤد کے خادموں سے شکست کھائی، اور اس دن ایسی بڑی خونریزی ہوئی کہ 20,000 آدمی کھیت آئے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ آپس کی جنگ تھی، اور بہت ہی بری حالت تھی۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے شہر میں آپس میں جنگ ہو رہی تھی، اور سارے شہر میں مایوسی نظر آ رہی تھی۔ بھائی جو ہیں بھائی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ داؤد کے زمانے میں ایک جنرل تھے، یعنی کہ جس کو فوج کا بڑا بنایا جاتا ہے، اور داؤد کو جنگ کا تجربہ تھا۔ ابسلام کے پاس ایسا کوئی نہیں تھا جو یوآب، ابیشائی یا اِتائی کا مقابلہ کرے ویسا۔
ان میں اتنی قابلیت نہیں تھی، تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اسرائیلیاں جنگ ہار گئے۔ آیت 8 میں لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ اس دن ساری مملکت میں جنگ تھی اور لوگ اتنے تلوار کا لقمہ نہیں بنے جتنے اس بن کا شکار ہوئے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، افرائیم کے بن میں ابسلام کی فوج بہت ہی بری طرح سے پھنس گئی۔ ان لوگ داؤد کے فوج کا مقابلہ نہیں کر سک رہے تھے، اور جب بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے تو جھاڑیوں میں پھنس گئے۔ تو تلوار سے جو قتل ہوئے اس سے بھی زیادہ جھاڑیوں میں پھنس کے ختم ہو گئے۔ تو داؤد سے جنگ کرنے کی جگہ جو چنے وہ غلط جگہ تھی۔ آیت 9 اور 10 پڑھیں گے، اور اتفاقاً ابسلام داؤد کے خادموں کے سامنے آ گیا، اور ابسلام اپنے خچر پر سوار تھا، اور وہ خچر ایک بڑے بلوت کے درخت کی گھنی ڈالیوں کے نیچے سے گیا، سو اس کا سر بلوت میں اٹک گیا، اور وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکا رہ گیا، اور وہ خچر جو اس کے ران تلے تھا نکل گیا۔ کسی شخص نے یہ دیکھا اور یوآب کو خبر دی کہ میں نے ابسلام کو بلوت کے درخت میں لٹکا ہوا دیکھا۔ تو بن میں سے جب ابسلام اپنا خچر چلا لے کے جا رہے تھے تو ان کی منڈی جھاڑیوں میں بہت ہی بری طرح سے پھنس گئی۔ انہوں داؤد کے لوگوں کے سامنے سے بھاگ جانا چاہتے تھے، مگر جب ان کی منڈی جھاڑیوں میں پھنس گئی تو ان کے پیروں کے نیچے سے ان کا خچر نکل گیا اور انہوں لٹکے رہ گئے۔ آیت 11 میں لکھا ہوا ہے، اور یوآب نے اس شخص سے جس نے اس سے خبر دی تھی کہا، تو نے یہ دیکھا، پھر کیوں نہیں تو نے اسے مار کر وہیں زمین پر گرا دیا؟ کیونکہ میں تجھے چاندی کے 10 ٹکڑے اور ایک کمر بند دیتا۔ تو یہ آدمی حیران ہو گیا جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ یوآب داؤد کے بیٹے ابسلام کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ آیت 12 اور 13 پڑھیں گے، اس شخص نے یوآب سے کہا کہ اگر مجھے چاندی کے 1000 ٹکڑے بھی میرے ہاتھ میں ملتے تو بھی میں بادشاہ کے بیٹے پر ہاتھ نہ اٹھاتا، کیونکہ بادشاہ نے ہمارے سنتے تجھے اور ابیشai اور اٹائی کو تاکید کی تھی کہ خبردار کوئی اس جوان ابسلام کو نہ چھوئے، ورنہ اگر میں اس کی جان کے ساتھ دغا کھیلتا اور بادشاہ سے تو کوئی بات پوشیدہ بھی نہیں تو خود بھی کنارہ کش ہو جاتا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ سپاہی ابسلام کو بولنے کو لگا کہ بادشاہ ہم کو بول چکا ہے ابسلام کو چھینا نہیں ہے، اور اگر میں کچھ کرتا تو تجھ میرے کو سزا دلواتا تھا۔ مگر میرے دوست، یوآب کو اپنے سپاہی کے ساتھ حجت کرنے کا وقت نہیں تھا۔ یوآب تل گئے تھے ابسلام کو ختم کر دینے کے لیے۔ آیت 14 سے 17 پڑھیں گے، تب یوآب نے کہا کہ میں تیرے ساتھ یوں ہی ٹھہرا نہیں رہ سکتا، سو اس نے 3 تیر ہاتھ میں لیے اور ان سے ابسلام کے دل کو، جب وہ ہنوز بلوت کے درخت کے بیچ زندہ ہی تھا، چھید ڈالا، اور 10 جوانوں نے جو یوآب کے سلح بردار تھے ابسلام کو گھیر کر اسے مارا اور قتل کر دیا۔ تب یوآب نے نرسنگا پھونکا اور لوگ اسرائیلیوں کا پیچھا کرنے سے لوٹے، کیونکہ یوآب نے لوگوں کو روک لیا، اور انہوں نے ابسلام کو لے کر بن کے اس بڑے گڑھے میں ڈال دیا اور اس پر پتھروں کا ایک بہت بڑا ڈھیر لگا دیا، اور سب اسرائیلی اپنے اپنے ڈیرے کو بھاگ گئے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب ابسلام کی موت ہو گئی تو بغاوت ختم ہو گئی۔ یوآب کا کوئی حق نہیں تھا ابسلام کو ختم کر دینے کا، کیونکہ داؤد کے منہ سے حکم نکل چکا تھا کہ ابسلام کو ہاتھ نہیں لگانا۔ مگر یوآب یہ سوچے کہ ابسلام داؤد کو حد سے زیادہ ستا رہے ہیں اور ان کو زندہ رکھیں گے تو انہوں اور بھی
بدماشی کرنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے یوآب یہ سوچے کہ ابسلام کا ختم ہو جانا داؤد کے لیے اور ساری اسرائیلیوں کے لیے بہتر ہوگا۔ اب ہم آیت 19 سے 22 پڑھیں گے۔ تب صدوق کے بیٹے اخیماس نے کہا کہ مجھے دوڑ کر بادشاہ کو خبر پہنچانے دے کہ خداوند نے اس کے دشمنوں سے اس کا انتقام لیا۔ لیکن یوآب نے اس سے کہا کہ آج کے دن تو کوئی خبر نہ پہنچا، بلکہ دوسرے دن خبر پہنچا دینا، پر آج تجھے کوئی خبر نہیں لے جانی ہوگی، اس لیے کہ بادشاہ کا بیٹا مر گیا ہے۔ تب یوآب نے کوشی سے کہا کہ جا کر جو کچھ تو نے دیکھا ہے سو بادشاہ کو بتا دے۔ سو وہ کوشی یوآب کو سجدہ کر کے دوڑا گیا۔ تب صدوق کے بیٹے اخیماس نے پھر یوآب سے کہا، خواہ کچھ ہی ہو تو مجھے بھی اس کوشی کے پیچھے دوڑ جانے دے۔ یوآب نے کہا، اے میرے بیٹے، تو کیوں دوڑ جانا چاہتا ہے، جس حال کی اس خبر کے عوض تجھے کوئی انعام نہیں ملے گا۔ تو یہاں یوآب تل گئے تھے کہ ابسلام کے موت کے بارے میں داؤد کو جو ہے صرف کوشی بتانا۔ یوآب کے دل و دماغ میں جو بات آ جاتی تھی انہوں وچ کرتے تھے۔ آیت 23 اور 24 پڑھیں گے۔ اس نے کہا، خواہ کچھ ہی ہو میں تو جاؤں گا۔ اس نے کہا، دوڑ جا۔ تب اخیماس میدان سے ہو کر دوڑ گیا اور کوشی سے آگے بڑھ گیا، اور داؤد دونوں پھاٹوں کے درمیان بیٹھا تھا، اور پہرے والا پھاٹک کی چھت سے ہو کر فصیل پر گیا، اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص اکیلا دوڑا آتا ہے۔ تو میرے دوست، یہ جو ہے خدا کے کلام کا ایک ایسا حصہ ہے جو دلوں کو چھو دینے والا حصہ ہے۔ داؤد شہر کے پھاٹک کے پاس بیٹھ کے بڑی بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہ یوآب کے طرف سے ان کو کیا خبر ملتی ہے۔ آیت 25 سے 29 پڑھیں گے۔ اس پہرے والے نے پکار کر بادشاہ کو خبر دی۔ بادشاہ نے فرمایا، اگر وہ اکیلا ہے تو منہ زبانی خبر لاتا ہوگا۔ اور وہ تیز آیا اور نزدیک پہنچا، اور پہرے والے نے ایک اور آدمی کو دیکھا کہ دوڑا آتا ہے۔ تب اس پہرے والے نے دربان کو پکار کر کہا کہ دیکھ، ایک شخص اور اکیلا دوڑا آتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، وہ بھی خبر لاتا ہوگا۔ اور پہرے والے نے کہا کہ مجھے اگلے کا دوڑنا صدوق کے بیٹے اخیماس کے دوڑنے کی طرح معلوم دیتا ہے۔ تب بادشاہ نے کہا، وہ بھلا آدمی ہے اور اچھی خبر لاتا ہوگا۔ اور اخیماس نے پکار کر بادشاہ سے کہا، خیر ہے۔ اور بادشاہ کے آگے زمین پر سرنگون ہو کر سجدہ کیا اور کہا کہ خداوند تیرا خدا مبارک ہو، جس نے ان آدمیوں کو جنہوں نے میرے مالک بادشاہ کے خلاف ہاتھ اٹھائے تھے قابو میں کر دیا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا وہ جوان ابسلام سلامت ہے؟ اخیماس نے کہا کہ جب یوآب نے بادشاہ کے خادم کو، یعنی مجھ کو جو تیرا خادم ہوں، روانہ کیا تو میں نے ایک بڑی ہلچل تو دیکھی، پر میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھی۔ تو داؤد کے پاس صرف ایک سوال ہے اخیماس سے پوچھنے کے لیے، کیا وہ جوان ابسلام سلامت ہے؟ مگر اخیماس کے پاس وہ سارے باتیں نہیں تھی جو انہوں بادشاہ کو بتا سکتے تھے۔ ان کو یہ بات کا پتہ نہیں تھا کہ ابسلام مر گئے ہیں یا نہیں۔ میرے بھائی، آج کئی پیغام دینے والے ہیں جو بھاگتے پھرتے ہیں ہر گھرانے میں یہ بتانے کے لیے کہ خدا بولتا ہے کہ سب کچھ اچھا ہے، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب کچھ اچھا نہیں ہے۔ آدمی گنہگار ہے، اس کو منجی کی ضرورت ہے۔ آدمی کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ خدا کا بیٹا مر گیا، اور وہ بھی صلیب پہ۔ آدمی کو نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے۔ داؤد کو جو خبر کی ضرورت تھی وہ خبر اخیماس کے پاس نہیں تھی۔ آیت 31 میں لکھا ہوا ہے، پھر وہ کوشی آیا، اور کوشی نے کہا، میرے مالک بادشاہ کے لیے خبر ہے، کیونکہ خداوند نے آج کے دن ان سب سے جو تیرے خلاف اٹھے تھے تیرا بدلہ لیا۔ میرے بھائی، غور کرو،
کہ بادشاہ کا پہلا سوال ابسلم کے بارے میں ہے۔ داؤد کو یہ بات کی فکر نہیں کہ جنگ کون جیتا ہے، مگر ان کے دل و دماغ میں یہ بات کی فکر ہے کہ کیا ابسلم خیریت سے ہے یا نہیں۔ تو یہاں داؤد ابسلم کے حفاظت کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اب ہم آیت 32 اور 33 پڑھیں گے، جو کہ یہ باپ کے آخری آیتیں ہیں۔ تب بادشاہ نے کوشی سے پوچھا، کیا وہ جوان ابسلم سلامت ہے؟ کوشی نے جواب دیا کہ میرے مالک بادشاہ کے دشمن اور جتنے تجھے ضرار پہنچانے کو تیرے خلاف اٹھیں وہ اسی جوان کی طرح ہو جائیں۔ تب بادشاہ بہت بے چین ہوگا اور اس کھوٹی کی طرف جو پھاٹک کے اوپر تھی روتا ہوا چلا، اور چلتے چلتے یوں کہتا جاتا تھا، ہائے میرے بیٹے ابسلم، میرے بیٹے، میرے بیٹے ابسلم، کاش میں تیرے بدلے مر جاتا، اے ابسلم میرے بیٹے، میرے بیٹے۔ تو کوشی جو ہے داؤد کے پاس صحیح خبر لاتے ہیں کہ ابسلم مر گئے ہیں۔ داؤد کو ابسلم کے مر جانے کا ان کے دل میں بہت بڑا اثر پڑا۔ کتنا بھی بولے تو انہوں ابسلم کے باپ تھے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں میں پیغام کو ختم کرنا چاہوں گا، یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں، آمین۔